में 11-12 बंदी जख्मी हो गए हैं और 5 जवान वहाँ शहीद हो गए हैं। 9 लोगों को वहाँ दहशतगर्दों को भी मारा गया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इंटरनेशनल ताकतों की पुष्टपनाही होती है। पंगजोर से भी और नोशकी से भी दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया। अफगानिस्तान के हवाले से चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकतदारी का कलीदी किरदार है। अगर कोई हमलावर हो और मुल्क की सालमियत के लिए तो पाक अफवाज के खिलाफ तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत ही तफसीली मुलाकातें शामिल हैं चीन के बिजनेसेस से, और चीन के बहुत सारे बिजनेसेस इस दौरे के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपनी जो इंडस्ट्री है चीन की एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान में शिफ्ट होगा। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म की प्रेसिडेंट शी और वज़ीर आज़म ली से मुलाकातें होंगी अलहदा-अलहदा। पिछले 11 रोज में बलूचिस्तान के इलाकों के नौशकी और पंजगोर में दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अमन सलामती पर वार करने की मज़मूम साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। नौशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए 4 बेटे वतन पर कुर्बान हो गए, जबकि 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। इससे कबल केच में कौम के 10 बेटों ने जामे शहादत नोश करके इस पाक सरजमीन की हिफाजत का अहद भी निभाया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी के थ्रेट्स मौजूद हैं और मुल्क दुश्मन अनासिर एक मरतबा फिर अपनी सफों से दहशत की गर्द पाक करने वाली कौम के हौसले, जुर्रत और जज्बे को ललकारने की साजिशों में मसरूफ हैं। जवान तैयार हैं, कौम मुत्तहिद है, लेकिन क्या दहशतगर्दी की इस लहर के खिलाफ हमारी हिकमत अमली वाज़ेह है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में जिस बुनियादी और अहम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, हमारा सवाल यह है कि बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के मुहर्रिकात क्या हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, बलूचिस्तान में ये मज़मूम कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों की जानिब से जारी हैं, मुल्क के दीगर इलाकों में भी सिक्योरिटी के थ्रेट्स मौजूद हैं। अब बलोच तंजीमें, कलदम TTP, दीगर शरपसंद अनासिर, आप क्या समझते हैं, क्या हम इन दहशतगर्दी के वाक़यात की वजूहात का अब तक दुरुस्त तयन कर पाए हैं? सर जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर अभी हमें 20 बरस जंग लड़ने के बाद और जब से पाकिस्तान ने CPEC साइन किया और हमारा स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट चाइना और पाकिस्तान का हुआ है, उस वक्त से अगर आज तक हमें ये इल्म नहीं है कि कौन इस सारे प्रोसेस को डिरेल करना चाहता है, सैबोटाज करना चाहता है, इसकी स्पीड को रिटार्ड करना चाहता है, दुश्मन कौन है, कौन इनकी पुष्टपनाही कर रहा है, अगर हमें ये अभी तक इल्म नहीं है तो मैं इतना कहूँगा कि मेरे ख्याल में फिर हम बड़ी गफलत की नींद सो रहे हैं। तो इल्म हमें है, हाँ, आज तक हम 100% को एलिमिनेट क्यों नहीं कर सके, उसकी वजह भी है दुनिया में जहाँ भी इस तरह की इंसर्जेंसीज हुई हैं, इन फाइटिंग कराई गई है, वहाँ पे जो मिलिटेंसी शुरू कराई गई है फॉरेन स्पॉन्सर्ड टू हर्ट द नेशनल इंटरेस्ट, उसके लिए सेंचुरीज होती हैं। वो सेंचुरीज हमें भी पता हैं कि अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। इनके जो मेंटोर्स हैं, जो इनको फाइनेंस कर रहे हैं, जो इनको वेपन दे रहे हैं, वो लोग भी इंडिया में भी बैठे हैं और अफ़गानिस्तान में भी मौजूद हैं। और जो ये वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद अमेरिका ने कहा है कि हम $15 अरब के वेपन्स और मिलिट्री हार्डवेयर अफ़गानिस्तान में छोड़ कर आ गए। तो वो तमाम के तमाम उनकी आर्म्ड फोर्सेस के पास तो नहीं है, अफ़गानों के पास, वो इन्हीं लोगों के हाथ लगा है। बाय डिज़ाइन छोड़कर गए हैं या बाय डिफ़ॉल्ट छोड़कर गए हैं, इस बहस में जाए बगैर ये सोफिस्टिकेटेड वेपन इनके पास हैं। ब्रह्मदा बुगटी और ये BLA और इस तरह की जो फोर्सेस हैं, ये वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे अभी तक अफ़गान हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल पूरे अफ़गानिस्तान पर नहीं है, क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं है अपनी आर्मी को तनख्वाह देने के लिए, पुलिस को तनख्वाह देने के लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मोबिलाइज करने के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो पूरे मुल्क पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर सकें, क्योंकि अमेरिका ने उनके एसेट फ्रीज किए हुए हैं। तो उनके लिए भी मुश्किलात हैं, लेकिन उनके और हमारे दरमियान कोई सोच का इख्तलाफ नहीं है।
اس کے باوجود ایک کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی قابو پا لیں گے. بالکل صحیح، آپ کی بات درست ہے، انشاءاللہ تعالی ہم قابو پا لیں گے. لیکن آپ کے ماہرانہ تجزیے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اسلحہ استعمال کیا ہے، جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں اور یہ امریکی ساختہ اسلحہ ہے. اب یہ اسلحہ پھر پاکستان کی حدود پہ لانا، پھر بلوچستان میں اس کا اتنے بڑے لیول پہ استعمال کرنا، ظاہر ہے یہ اندرونی سہولت کاروں کے مدد کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. ان سہولت کاروں کا تعین، انہیں ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کیا ہماری پالیسیز ٹھیک رہی ہیں اب تک؟ اس میں دو چیزیں چاہیے. میں نے خود یہ جنگ لڑی ہے سوات میں، وہاں ڈویژن کمانڈ کی ہے اور الحمدللہ سوات آج ایک پرامن خطہ ہے ہمارے مالاکنڈ ڈویژن پورا، جہاں ہم 4-5 جنرل آفیسرز تھے اپنی فورسز کمانڈ کر رہے تھے، وہ پرامن ہو چکا ہے. اس میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ. انہوں نے اپنی ذمہ داری لینی ہے، کیونکہ اپنی کنسٹیٹوئنسیز کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ پولیٹیشنز کا ہے. جو رولنگ ایلیٹ ہے بلوچستان کی، ان کا واسطہ ہے. پھر اس کی جوڈیشل بیکنگ چاہیے. جو موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے جنگ میں وہ الگ، لیکن جو گرفتار ہوں گے جب تک وہ تختہ دار پہ ملکی عدالتیں انہیں نہیں لٹکائیں گی، اس وقت تک یہ میسج گھر تک نہیں جائے گا. جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ آف بلوچستان وہ اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں عوام کے ساتھ رابطے کر کے ان کو یہ باور نہیں کراتی کہ ان دہشت گردوں کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے اور آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تعاون کر کے ان کو امداد اور ان کو انٹیلیجنس مہیا کرنی ہے، تو جب تک یہ ایک نیشنل موومنٹ نہیں بنے گی اس وقت تک یہ آئسولیٹڈ بیٹلز ہوتی رہیں گی. پاکستان آرمی ڈٹرمنڈ ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری اینڈ بلوچستان FC بلوچستان ڈٹرمنڈ ہے، لیکن اس طرح کے واقعات خدا نہ خواستہ اور بھی ہوتے رہیں گے اور ہمارے معصوم بچے بہادر نوجوان جو ہیں یہ اپنی قربانی دیتے رہیں گے. لیکن یہ ناقابل برداشت ہے، یہ نقصان ہم نہیں اٹھانا چاہتے اور اس کو ہمیں ایز اے نیشنل وار اس جنگ کے خلاف ہمیں برسر پیکار ہونا پڑے گا. اچھا جنرل صاحب، اس ساری صورتحال میں افغان طالبان کی جانب سے بھی ظاہر تعاون بہت ضروری ہے. افغانستان میں ہم نے حالیہ عرصے میں دیکھا TTP کے اہم کمانڈرز کو بھی مارا گیا. اب معید یوسف نے بھی افغانستان کا دورہ کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں افغان طالبان سے جو مطلوبہ تعاون ہے ساری صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے وہ دستیاب ہے؟ دیکھیں، مجھے سنس آئی ایم اے ریٹائرڈ پرسن، میں انسائیڈ انفارمیشن نہیں جانتا کہ ہماری انٹیلیجنس کے اور ہماری حکومت کے رابطے یا معید یوسف صاحب کی جو وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے کن لوگوں سے ہوئی ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ افغان طالبان ہمارے ممنون ہیں. جو کچھ پاکستان ان کے لیے کر رہا ہے وہ اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں، لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ان کی ایک کیپیسٹی ہے. ریاست میں حکومت اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک اس کے پاس وسائل کی فراوانی نہ ہو، جب تک وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، عدلیہ کو، اپنی آرمڈ فورسز کو مکمل طور پر تیار کر کے اپنے سرحدوں کو محفوظ بنانے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، وہاں کا جوڈیشل سسٹم فنکشنل ہو، وہاں کی جو لیویز ہیں یا کانسٹیبلری ہے وہ فنکشن ہو، وہاں کی آرمی فنکشنل ہو. جب وہ لوگ مکمل طور پر بااختیار ہوں گے، ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو جائے گی، تو پھر تو ہم ان پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، ان سے گلہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف پیونیٹیو ایکشن بھی لے سکتے ہیں. ہم ہارٹ پرسوٹ آپریشن کر کے افغانستان کے اندر جا کر ان لوگوں کو سٹرائک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس پر پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنی جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ایفرٹس ہیں انہیں مکمل طور پر ایگزاسٹ کر کے افغان طالبان کو اس بات کا باور کرانا ہوگا کہ ہم یہ نقصان اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر ہم اپنے دفاع کے لیے آئیں گے اور ان قوتوں کو جو برسر پیکار ہیں ہمارے خلاف، ان کے ٹھکانوں کو ہم نشانہ بنائیں گے. اچھا جنرل صاحب، آپ نے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت کی جانب سے فنڈ کیا جاتا ہے پاکستان مخالف سرگرمیوں کو اور ان تمام تر تنظیموں کو بھی. پھر یہ بھی اطلاعات ملی اور یہ بھی بیانات سامنے آئے کہ کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں جن کی ایران میں موجودگی کی اطلاعات بھی ملی. اب کیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ ایک اسٹرانگ ڈپلومیٹک سٹینڈ دیکھتے ہیں پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیں، ڈپلومیٹک سٹینڈ جیسا کہ اس کا لفظ ہے ڈپلومیسی،
یہ ڈپلومسی چیز ہی ایسی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے ان کی حکومت کو، اور کوئی بھی حکومت یہ جرم آسانی سے نہیں مانتی، یا ان کی جو معاونت ہے اس کو آسانی سے تسلیم نہیں کرے گی۔ وہ اتنا ہی کہہ دیں گے کہ یس، اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے آپ دیں، ہم انہیں ڈھونڈیں گے اور ان لوگوں کو ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن ہارڈ کور ان کے اندر انفارمیشن لے کے جانا، یعنی انٹیلیجنس بیکنگ جب ہوگی ڈپلومیسی کی تو یہ کارگر ثابت ہوگی۔ اس پہ کام ہو رہا ہے، جو شواہد ہیں وہ ایران کے ساتھ بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ڈپلومیٹیکلی بھی شیئر ہو رہے ہیں، اور ہم یونائٹڈ نیشن کو بھی مسلسل آگاہ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے میں ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ جب تک آپ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیتے، اس وقت تک دوسری گال آگے کرنے سے جو بے ضمیر دشمن ہے، جو اسٹریٹجیکلی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ اچھا جنرل صاحب، آخر میں ذرا یہ بتائیے گا کہ انڈین آرمی چیف کی جانب سے جو یہ بیان دیا گیا ہے بڑا امپورٹنٹ، جس کی تردید بھی ڈیفینیٹلی پاکستان ڈی جی آئی ایس پی کی جانب سے کی گئی ہے کہ ایل او سی پر جو سیز فائر ہے وہ انڈیا نے اپنے پوائنٹ آف اسٹرینتھ پر یہ معاہدہ کیا ہے۔ اب اس اوور کانفیڈنٹ بیان کی اس حالیہ صورتحال میں آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے جو ایک 4 سٹار جنرل کی طرف سے آ رہی ہے۔ واٹ اے شیم۔ دیکھیں، بات انہوں نے بالا کوٹ میں پنگا لیا تھا نا، اس کا سبق سیکھ لیا ہے۔ پاکستان ان کے ہاتھ توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ہماری ایک جو مجبوری ہے، جس کو ہندوستان جس پر اکڑ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بارڈر کی دونوں طرف مسلمان آبادیاں ہیں۔ وہ جب ادھر آرٹلری کا گولہ پھینک دیتے ہیں، ایک راکٹ پھینک دیتے ہیں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر ڈیپ ہمارے علاقے میں، وہ ہمارے نہتے کشمیری مسلمانوں کے گھروں پہ گرتا ہے۔ اگر ہم اس کا جواب اسی لینگویج میں دیں تو دوسری طرف کشمیری مسلمان جو بارڈر کے نزدیک جن کے گاؤں ہیں، وہ ان کا نقصان ہوگا۔ تو ہم اس ریٹیلیشن میں ان کی فورسز کو تو ہم نشانہ بناتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح غیر ذمہ داری سے آرٹلری کا جواب آرٹلری میں نہیں اس لیے دے سکتے کہ وہاں مسلمان آبادیوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، ان پر ویسے ہی ہندوستان بہت ظلم کر رہا ہے، اوپر سے ہم مارنا شروع کر دیں۔ ہماری اس مجبوری کا، اس اخلاقی ذمہ دارانہ رویے کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مثل دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے، اور ہمیں ان کی ہاتھ توڑنے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں، جس کا مجھے کم از کم آرم فورسز کے 37 سالہ تجربے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہندوستان کو بھی اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن ایک بیان ہے، انہوں نے داغ دیا ہے، میں اس کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس ساری صورتحال پر اپنے تجزیے سے میں آگاہ کریں۔ ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ اور معاملات ہیں جن پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اس سماعت کے حوالے سے مزید کارروائی کیا ہوئی اور تفصیلات کیا ہیں، ہم جان لیتے ہیں۔ نمائندہ ہم نیوز فرحہ ماجبین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحہ، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ بتائیے گا کہ کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس ساری عدالتی کارروائی کی؟ جی ساتھ یہ تقریباً 27 نومبر 2021 کو ایک درخواست دائر کی گئی تھی سندھ بار کونسل کے جو سابق صدر ہیں صلاح الدین، اور جوڈیشل کمیشن کے ایک ممبر ہیں حیدر رضوی صاحب، ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ استدعا کی گئی تھی عدالت سے کہ ایک کمیشن کی تشکیل دی جائے جو اس تمام تر آڈیو لیک کے معاملے کی فیئر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے اور تحقیقات کے بعد یہ معاملہ کلیئر کرے کہ آڈیو جو ہے وہ کتنی جینون ہے اور کتنی حقائق پر مشتمل ہے، کیونکہ اس کچھ دن قبل ہی یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد سے یہ آڈیو لیک کے معاملے کے بعد سے جو زیر سماعت مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں اس تمام تر معاملے سے۔ تو ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی جو ہے ایک کمیشن بنانے کی درخواست جو ہے وہ سامنے آئی تھی، جس پر 5 سے زائد سماعتیں ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج جب سماعت کا آغاز کی
کیا تو اس دوران جو ہے وہ عدالت نے استفسار کیا کہ جو ریئل ویڈیو ہے، جو ریئل آڈیو کلپ ہے وہ کہاں ہے، جس کے بعد دونوں ہی جو ممبران ہیں جو کہ درخواست گزار صلاح الدین ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور جو کہ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں حسن پاشا وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ دونوں نے عدالت کو بتایا کہ ریئل جو آڈیو ہے وہ تو ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ احمد نورانی صحافی جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدالت اس طرح کا کوئی آرڈر پاس کرے یا کمیشن کی تشکیل دے جو آرڈر دے اس صحافی کو کہ ہمیں وہ جو آڈیو کلپ ہے وہ دے تاکہ اس کا فورانزک ہو سکے۔ اس تمام تر معاملے کے لیے عدالت میں استدعا کی گئی کہ عدالت جو ہے یہ کوئی نوٹس جاری کرے احمد نورانی کو تاکہ ہم وہ آڈیو حاصل کریں اور فرانزک کا تمام تر معاملہ جو ہے، تمام تر پروسیس ہے اس کا جو ہے آغاز ہو سکے۔ عدالت نے یہ سننے کے بعد کہا کہ اگر آڈیو کلپ ہے ہی نہیں تو فرانزک کس طرح کروایا جائے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جب آڈیو کلپ ہے ہی نہیں تو درخواست غیر مؤثر ہو جاتی ہے، درخواست کا جو گراؤنڈ لیا گیا ہے وہی غیر مؤثر ہو جاتا ہے، تو ضرور اسی بات پر یہ درخواست جو ہے وہ مسترد ہو جانی چاہیے کیونکہ آڈیو ہے ہی نہیں۔ جب ریئل آڈیو ہی موجود نہیں ہے تو فرانزک کیسے کروایا جائے؟ کیونکہ اس سے قبل جو سماعت ہوئی تھی اس پر عدالت کی جانب سے معاونت جو ہے مانگی گئی تھی اٹارنی جنرل سے کہ اس تمام معاملے میں عدالت کی معاونت کریں کہ کہاں سے کس طرح اس تمام تر معاملے کا فرانزک کروایا جائے۔ جب تک ریئل آڈیو ہی موجود نہیں ہوگی تو فرانزک کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ تمام تر معاملہ سوشل میڈیا پر سامنے آیا اور سوشل میڈیا کے تک کوئی بھی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، کوئی بھی رولز وہاں اپلائی نہیں ہوتے، تو اس معاملے میں ابہام پایا جاتا ہے۔ جبکہ جو درخواست گزار ہیں صلاح الدین، ان کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق بھی عدلیہ سے ہے اور وہ ایک بار کونسل کے سابق صدر بھی رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام تر معاملے میں عدلیہ پر جو انگلیاں اٹھی ہیں، جو عدلیہ کا اس تمام تر معاملے پہ جو عوام کا اعتماد جو ہے متزلزل ہوا ہے اس تمام تر معاملے کے بعد، تو بہت ضروری ہے کہ تمام تر تحقیقات کروائی جائیں جس سے پتہ چلے کہ یہ ویڈیو جو ہے کتنے حقائق پر مبنی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اثر عوام تک گیا ہے اس تمام تر معاملے میں کہ عدلیہ دباؤ لے کر فیصلے کرتی ہے یا جو بینچز ہیں وہ دباؤ میں بنتے ہیں، یہ جو بیانیاں خاص کر مریم نواز کے تمام تر اپیلوں میں اور ایون فیلڈ ریفرنس کی جتنی بھی اپیلیں چل رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ بیانیہ بہت زیادہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سامنے آتا رہا ہے۔ جیسے کہ بہت شکریہ فرحہ مجبین ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس ساری عدالتی کارروائی کے حوالے سے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں۔ ناظرین، ہم کچھ بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ چین کے حوالے سے، جو 4 روزہ دورہ چین پر بیجنگ میں موجود ہیں۔ ایسے وقت میں جب مختلف ممالک کی جانب سے بیجنگ میں منعقدہ سرمائی گیمز کا سفارتی بائیکاٹ کیا گیا ہے، عمران خان کے اس دورے کو پاک چین دوستی کے مضبوط اور دیر پا ہونے کی علامت بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اور خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی روشنی میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین پاکستان کے لیے کتنا اہم ثابت ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ اس سیگمنٹ میں جس عام سوال پر اپنے معزز مہمان سے بات کریں گے، ہمارا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ چین، اس دورے کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں آپ وزیر اعظم کے اس دورہ چین کو کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیے، پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے اور پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت اہم اہمیت اختیار کر گیا ہے یہ دورہ، اور اس کا براہ راست تناظر افغانستان کے ساتھ ساتھ چین اور امریکہ کے درمیان ایک محاذرائی سر جنگ جو چل رہی ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت کو اس علاقے کا ایک پولیس مین کے طور پہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ اور یہ تو ہو گیا اس کی انٹرنیشنل ڈائمنشن، کیوں پاکستان اب چین کے لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ دوسری ڈائمنشن اس کی میں سمجھتا ہوں خود پاکستان کی ہے کہ جو سی پیک کے تحت منصوبوں کا سلسلہ تھا وہ تھوڑا سست ہوا ہے، اور اس میں بہت سارا قصور ہماری وزارتوں کا ہے، خاص طور پہ ہماری توانائی کی وزارت ہے، کیونکہ چینی تعاون سے تقریباً 9 بجلی کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ان کو زیادہ تر کو ابھی تک ایون پہلے فیز کی ادائیگی بھی نہیں کی گئی ہے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو گزشتہ سال 1.5 سال سے جس کے اوپر لے دے ہو رہی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، اور خاص طور پہ وہ سرمایہ کار کمپنیاں جنہوں نے چینی حکومت کے کہنے پہ یہاں پہ سرمایہ کاری کی وہ پریشان تھے۔ اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو بیجنگ میں جب دونوں طرف کی ملاقاتیں ہوں گی
تو شاید اس معاملے کا کوئی درمیانی رستہ، درمیانی حل کوئی تلاش کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ بیجنگ اولمپکس کے سائیڈ لائنز پہ یہ ساری ملاقاتیں ہوں گی اور دو طرفہ بات چیت ہوگی، اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو خاصی حد تک ڈاؤن گریڈ کر رکھا ہے، یعنی کافی نچلی سطح پہ لے جا چکے ہیں۔ اس سے اندازے سے لگا لیجئے کہ رچرڈ اولسن ہمارے آخری کل وقتی سفیر تھے اسلام آباد میں امریکہ کے، اس کے بعد سے اب تک کل وقتی سفیر نامزد ہوا ہے، ابھی تک پہنچا نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگا لے۔ دوسرا، ہمارے نامزد سفیر امریکہ میں ہیں، تقریباً تیسرا مہینہ ہے ان کا، ابھی تک ان کو ان کے سرکاری کاغذات یا ایکسیپٹنس قبول کیے جانے کے اس طرف اشارہ نہیں ملا ہے۔ اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے ابھی تک، نہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے نہ خارجہ سیکرٹری ٹونی بلنکن نے وزیر اعظم کو کوئی ٹیلی فون کیا ہے، حالانکہ پس پردہ بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں۔ تو یہ تناظر، اس کو چینی بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے جو سگنل دیے ہیں اس وقت بیجنگ سے، وہ یہ ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اچھا امتیاز صاحب، اس حوالے سے اب سے مزید بات بھی کریں گے، لیکن جو آپ نے اشارہ امریکہ اور پاکستان تعلقات کا کیا ہے، اب کل وزیر اعظم کی چائنا روانگی کے وقت اسی ٹائم لائن میں امریکہ کی جانب سے ایک بڑے طویل عرصے بعد دوبارہ یہ بیان سامنے آیا کہ پاکستان امریکہ کا اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، امریکہ کی جانب سے یہ بیان کیا پاکستان کے دورہ چین کے تناظر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس بیان میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ آئینی یا قانوناً پاکستان ابھی بھی میجر نان نیٹو ایلائی ہے، لیکن جو میں نے ابھی باتیں آپ کو بتائیں کہ امریکہ کا یہاں پہ سفیر کوئی نہیں ہے، امریکی وزیر خارجہ نے نہ ہمارے وزیر خارجہ کو براہ راست فون کیا، نہ امریکی صدر نے ہمارے وزیر اعظم کو فون کیا ہے، ہمارے نامزد سفیر وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر جو دسمبر میں جمہوریت کا سمٹ، ڈیموکریسی سمٹ ہوا تھا، اس میں پاکستان کو دعوت تو دی گئی تھی شرکت کی، لیکن کہا گیا تھا کہ آپ 3 منٹ کی ایک تیار شدہ تقریر ہمیں دے دیں، اس کے ذریعے آپ کی شرکت اس میں ہو جائے گی۔ تو ہمیں جو بیان کل ایک دے دیا، ایک ترجمان ہے انہوں نے کہہ دیا، اس میں بہت زیادہ اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کافی نچلی سطح پہ لے گئے ہیں، اور نہ ہی ان کی دلچسپی ہے۔ اس کا اظہار 8 اکتوبر کو ان کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نیو دہلی میں، یعنی بھارتی دارالحکومت میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہہ چکی ہیں کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بڑھائیں یا اس کو ہم بھارت کے برابر ٹریٹ کریں یا تصور کریں۔ جب انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا کہ ہم ہائفینیٹ نہیں کر رہے ہیں، یعنی دونوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد تو معاملہ ہی پاکستان کے لیے کلیئر ہو گیا ہے کہ ابھی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس انداز میں بھی بہتر انداز میں ہم تعلقات کر سکتے ہیں استوار چین کے ساتھ، اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کا جائزہ لے سکیں، اتنا ہی بہتر ہے ہمارے حق میں۔ اچھا امتیاز صاحب، پاکستان کے پاس تو چین سے سی پیک میں بھی اور دیگر اقتصادی معاملات میں انویسٹمنٹ کی ایک امید بھی ہے اور یہ توقع بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ دورہ اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ان ریٹرن پاکستان چائنا کو کیا آفر کر سکتا ہے؟ اور جو ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، سینٹرل ایشین کنٹریز میں، پھر افریقن کنٹریز میں جو ٹریڈ روٹ سے وہاں تک رسائی میں مدد دی جا سکے گی چائنا کو، کیا یہ اتنی ویلڈ آفر چائنا کے لیے ہے پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیے، معلوم نہیں ہے کہ سوال کس نے گھڑا ہے اور کس نے پوچھا ہے۔ بنیادی طور پہ پہلے ہی ہمارا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت گوادر میں فری انڈسٹریل زون بن رہا ہے۔ اس طرح رشکئی اکنامک زون جو ہے وہ بھی تقریباً تیار ہے، فیصل آباد کا زون بھی تیار ہے۔ تو گوادر سے پار ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے ممالک شروع ہو جاتے ہیں، جو سمندر کے اس پار مشرق وسطیٰ کے ممالک ہے، چاہے وہ عمان ہے یا پھر اس کی طرف دوسرے اسی خطے میں باقی ممالک ہیں، متحدہ عرب امارات بھی ہے، قطر بھی ہے، بحرین بھی ہے۔ تو یہ تو ایک سیلف انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر چین نے آج سے 10 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ ہمیں ایک راہداری قائم کرنی چاہیے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، پہلے اس کا نام تھا ون بیلٹ ون روڈ، جس کو انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا نام دے دیا، اور اس کے تحت سی پیک جو ہے پہلا منصوبہ تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک شنجیانگ کو پاکستان اور گوادر کے ساتھ ملا کے، اور صرف 5-6 دن کا سفر ہے ان دونوں شہروں کے درمیان، اس کے بعد فری انڈسٹریل زون جو گوادر میں بن رہا ہے
اللہ کرے کہ وہ جلد مکمل ہو جائے. وہاں پہ جتنی بھی پیداوار ہوگی وہ ساری مشرق وسطیٰ اور افریقی ممالک ہی کو جانی ہے. اچھا امتیاز صاحب، ایک یہ تجزیہ جو کل ایک دفعہ دوبارہ اگر بات کریں امریکی بیان کی، تو جو یہ تجزیہ ایک جنم لیتا ہے کہ کیا ایک مرتبہ پھر سے امریکہ پاکستان کو اس پوزیشن پہ ڈالے گا کہ چین سے مدد لے لی جائے، چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھایا جائے، یا پھر دوبارہ سے امریکہ سے جو اپنے تعلقات ہیں جو درمیان میں سرد مہری کا شکار ہوئے انہیں کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر کسی طریقے سے دوبارہ سے آگے بڑھایا جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس پوزیشن میں دوبارہ ڈالا جائے گا امریکہ کی جانب سے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے. وہ تو نیٹ پرائس جو ترجمان تھے انہوں نے خود بھی واضح کیا کہ ہم نے کبھی کسی ملک سے نہیں کہا کہ آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اور یہ اصل امتحان خود پاکستان کا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے میرا خیال ہے بڑے واضح کر دیا تھا کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. البتہ ہم تعلقات کی نوعیت کا تعین اپنے قومی مفادات کے مطابق کریں گے، بالکل ایسے ہی جیسے بھارت یا امریکہ اپنے قومی مفادات کے تحت اپنی پالیسیوں کا تعین کر رہے ہیں. اس میں نہیں سمجھتا وہ جو دور تھا کبھی کہ آپ زبردستی کبھی کسی ایک چھوٹے ملک کو اپنے بلاک میں گھسیٹ لیتے تھے، وہ پاکستان اتنا چھوٹا ملک ہے نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان بے یار و مددگار ہے. میرا خیال ہے کہ ضرورت اس امر کی ہوگی کہ کس طریقے سے کچھ نہ کچھ توازن ضرور برقرار رکھا جائے، کیونکہ بہرحال سپر پاور امریکہ ہے، ان کو آپ اس طرح نظر انداز تو نہیں کر سکتے، نہ ہی ان سے دشمنی مول لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، کچھ معاشی معاملات پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو $1 بلین قرض کی قسط کی فراہمی کی منظوری دے دی گئی ہے. اس منظوری کے بعد آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کو مجبوری اور کڑوی گولی قرار دینے والے حکومتی نمائندگان کی جانب سے مبارکباد اور تہنیت کے پیغامات بذریعہ سوشل میڈیا عوام کو دیے جا رہے ہیں. ایک جانب آئی ایم ایف کی طرف سے کورونا کی صورتحال میں پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب ادارہ شماریات نے مہنگائی کی سالانہ شرح 19.53 اور ہفتہ وار شرح 1.35% اضافہ ریکارڈ کیا ہے. کیا آئی ایم ایف سے قرض کی منظوری حکومت کو اشیاء ضروریہ غریب کی پہنچ میں لانے کے قابل بنا سکے گی؟ یہ ایک سوال ہے. بریک کے بعد اس سیگمنٹ میں جس عام سوال پر اپنے معزز مہمان سے بات کریں گے اس سوال پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لیے قرض کی منظوری کے معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل نرس ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جو آئی ایم ایف کی جانب سے $1 بلین گرانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے، اس سے ہمیں کیا کیا معاشی ریلیف مل سکتے ہیں؟ سر دیکھو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو بلین ملا ہے، this is the most expensive billion Pakistan has ever received from the IMF. یہ پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین اور مہنگا ترین $1 بلین ہے، کیونکہ اس $1 بلین کے پیچھے ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنی کمپرومائز کر دی ہے. ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کنورٹ کر دیا نیو اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فرام SBP ٹو NSBP ہو گیا ہے. پھر ہم نے کیا قربان کیا؟ قائد اعظم کے فرمان کو، قائد اعظم کے قول کو. قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 1 جولائی 1948 میں جب افتتاح کر رہے تھے، تو افتتاح کے موقع پہ جو ان کی اوپننگ اسپیچ تھی اس کا 2 لائن میں صرف کوٹ کرنا چاہوں گا. دی اوپننگ آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سمبلائزز دی سوورنٹی آف آور اسٹیٹ. کس چیز کے؟ سوورنٹی آف آور اسٹیٹ ان دی فائنینشیل اسفیئر. ہم نے قائد اعظم کے اس قول کو، اس اسپیچ کو بالکل بھلا دیا ہے ہم نے. تو جو قوم اپنے فادر آف نیشن اور اپنے قائد کے قول کو بھلا دے $1 بلین کے لیے، مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے دکھ ہے اس چیز کا. اور آپ کا سوال تھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. دیکھو، جب بھی کوئی ملک IMF میں جاتا ہے نا تو وہ ہمیشہ زخموں سے چور رہتا ہے. تو اس بلین سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اسی طریقے سے رہیں گے. ابھی بھی سپٹمبر تک جو ہے وہ ہمارے IMF کے ساتھ ہیں.
अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। डॉक्टर साहब, आप भी ये कह रहे हैं कि जख्मों से चूर होकर मुल्क कोई भी IMF प्रोग्राम में जाता है, वज़ीर आज़म भी कहते हैं, वज़रा भी कहते हैं कि मजबूरी से जा रहे हैं। तो जब एक जाने मजबूरी में जा रहे हैं IMF प्रोग्राम में, फिर वो एड मिलने पर कौम को मुबारकबाद भी दी जा रही है। अगर मजबूरी है तो फिर मुबारकबाद किस चीज़ की? मुझे दुख इसी चीज़ का है कि हमने कितने फैन फेयर के साथ, कितनी खुशी खुशी अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का सौदा कर दिया, और उस पर हम खुश भी हैं। समझ में नहीं आता कि हम पाकिस्तानी कौम को क्या हो गया है। लेकिन मुझे, मेरा एक तरीके से समझ लें मिक्स्ड व्यू है। मुझे दुख भी है बहुत कुछ खोने का, और मुझे खुशी इसलिए है कि हुकूमत कहती है कि हमें उससे फ़ायदे होंगे। अल्लाह करे ऐसे हो जाए तो ये मेरे लिए खुशी का बायस बनेगा। अगर ये हुकूमत समझती है कि IMF के आने से हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। डॉक्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अगर हम अपनी जो ग्रोथ है उसे 5 to 6% पे ले आएं तो हम IMF के अगले प्लान से बच सकेंगे। क्या कोई तरीका है कि हम IMF प्रोग्राम से जान छुड़ा सकें? बिल्कुल छुड़ा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता जो फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेहरबान भी हैं, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये कोई कंडीशन नहीं है कि जब तक हम 5 से 6% ग्रोथ हासिल नहीं करेंगे हम उस वक्त तक IMF से नहीं निकलेंगे। भाई IMF का प्रोग्राम ही एंटी ग्रोथ प्रोग्राम है, तो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये 5 से 6% ग्रोथ कहाँ से हासिल करेंगे आप? मतलब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर के इस पर। मैं चाहता हूँ कि वो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करें, और अगर हम कुछ उनका हाथ बटा सकते हैं तो ज़रूर बटाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन ये इस किस्म की बातें कि जब तक हम 5 से 6% ग्रोथ नहीं लेंगे उस वक्त हम IMF से नहीं निकलेंगे, ये आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ थिंग। दुनिया में 190 मुल्क हैं जो IMF के मेंबर हैं। जो IMF के पास नहीं जाते हैं IMF के प्रोग्राम के लिए, तो क्या उनके ग्रोथ रेट को देखें कि क्या वो 5% से ज़्यादा है या 5% से कम है। इससे कोई लिंक नहीं है। ये ठीक है, सियासत पे हम इस किस्म की बातें कर लेते हैं। दिस इज द ठीक है, ये तो चले सियासी बयानात हैं। डॉक्टर साहब, IMF ने पाकिस्तान की माशी पॉलिसी पर इत्मीनान का इजहार किया है, ग्रोथ भी 4% पर प्रोजेक्ट की है, लेकिन अवाम अभी भी महंगाई से तंग है। तो जो हमारी माशी पॉलिसियां हैं वो फिर IMF को खुश करने के लिए हैं, अवाम तक साथ पहुंचाने के लिए नहीं है? किसी पाकिस्तानी से पूछो IMF के बारे में तो आई डाउट के कोई 5% भी पाकिस्तानी वो होगा जो तारीफ करेगा। 95% जो है वो गालियां ही देगा। तो मैं कायद-ए-आज़म के कॉल को ही मैं बताना चाहता हूं कि जब दुश्मन आपकी तारीफ करे तो उसकी तारीफ से बचो। देखिए, हमने उनको बहुत कुछ दे दिया है इस 1 बिलियन के लिए, तो वो क्या कहेंगे? वो तो आपको थोड़ी सी थपकी तो देंगे, क्योंकि आगे भी तो काम लेना है ना उन्होंने। यार समझने की कोशिश करें ये सब चीजें। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि जब कोई दुश्मन आपकी तारीफ करे तो आप समझ लो कि आपके लिए खतरा है। ये कायद-ए-आज़म के कॉल है, मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूं। तो जहां तक IMF ने 4% कहा है, मेरा भी व्यू यही है कि वो 4% ही ग्रोथ होगा हमारा इस माली साल में। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरी अगर दौरा चीन के हवाले से हम बात करें, मजीद कर्ज की भी उम्मीद है हमें वहां से। अब एक जानिब चीन से कर्ज IMF से ऑलरेडी ले चुके हैं, क्या ये बोझ लेकर अवाम को हम रिलीफ दे सकेंगे? देखो यार, काश के ये रियलाइजेशन जो आज इस हुकूमत को हुई है चाइना के साथ, चाइना हम बातें कर रहे हैं, ये 3 साल से मैं यही कर रहा था कि डोंट फ्रस्ट्रेट द चाइनीज। अल्लाह करे मेरे नज़दीक ये प्राइम मिनिस्टर का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। सियासत, इंटरनेशनल सियासत तो एक तरफ, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बहुत कुछ है इसमें, और मैं दुआ करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट इंतहाई कामयाब हो। तो डॉक्टर साहब, ये जो फिर चाइना से इसी दौरे में हमें 6 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा फिर आपके नजदीक? देखो, चाइना क्विड प्रो क्वो में नहीं है। चाइना कहता है कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, मुझसे जो चाहो मैं करने को तैयार हूं तुम्हारे लिए। यार, इससे बढ़ के कोई और दोस्त मिल सकता है जो ये कहे कि आपको चाहिए क्या, बताएं आप मुझे।
तो चाहने वाले को भी चाहिए कि वो उनसे कहे कि जी हमें ये चाहिए और उसको लाएं। हमने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है सीपेक के तहत में। कोई पूछे कि उस 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये 2015 में हुआ है, ये 16 में ये हुआ और आज हम 22 में आ गए हैं, 6वां साल उसमें गुजर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह के बाद।